Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव सेहतमंद पाकिस्तान, सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सेहत। हाँ, और आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। सेहतमंद रहना चाहते हैं, सेहतमंद बनना चाहते हैं तो आएँ, हमारे साथ मिल जाएं। दुनिया भर के डॉक्टर्स, मुख्तलिफ आप कह लें फील्ड के डॉक्टर्स हमारे ग्लोबल पार्टनर्स भी हैं। और आज हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। वी आर ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर मोहम्मद अली, सेहतमंद पाकिस्तान with 14 years of experience in internal medicine and cardiology. He is currently serving at Tabba Heart Institute as a leading consultant. Dr. Ali has also served as the ex-director of ER services and is an expert in cardiac imaging, playing a key role in diagnosing and managing complex heart conditions. Dr. Saab, thank you so much that you join us today as well. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Doctor, अच्छा डॉक्टर अशर, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर अशरफ अवाद हमारे साथ आज मौजूद हैं। माजरत चाहता हूँ, मैं इंट्रो में जो ना फ्लो में बोल गया आपका नाम माजरत के साथ। डॉक्टर अशर साहब 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं डायबिटीज़ में, और आप कंसल्टेंट हैं, डायबियोलॉजिस्ट हैं, और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी BIDE और DAP में डीन हैं, डायरेक्टर रिसर्च और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रॉप यानी डायबिटीज़ रजिस्ट्री के बानी और नेशनल डायबिटीज़ सर्वे के आप सरबराह भी हैं। इंसुलिन माई लाइफ के ज़रिए यानी IML के ज़रिए इन्होंने 3500 से ज़ायद नौजवान शुगर के मरीज़ों का मुफ्त उनको इंसुलिन दी है, और यानी कि उनका मुफ्त इलाज ही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप 180 से ज़्यादा, मोर देन 180 तहकीकी मकालों के मुसन्निफ़ राइटर हैं, और कई कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों से मुंसलिक हैं। और सॉरी वंस अगेन डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इट्स ओके, डॉक्टर ही होते हैं इंशाल्लाह, और हमारे लिए ये ऑनर की बात है। सेहतमंद पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि हमारी एक कोशिश इंसुलिन माई लाइफ, इसी तरह आपके बहुत बड़े लेवल की कोशिश, तो इंशाल्लाह वी आर विद यू और चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या ये होम्योपैथी और हर्बल जो मेडिकेशंस हैं ये अल्टरनेटिव हो सकती हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स का, और क्या इनके ज़रिए इसको क्योर किया जाता है, डायबिटीज़ को किया जा सकता है, और ब्लड प्रेशर को क्या फरमाएं? देखें, इसमें ये सवाल बहुत मुनासिब वक्त पर आम पब्लिक के लिए है कि समझना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मोटापा हो, इसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब बहुत कहना आसान है कि भाई इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन लबलबे को फ़ाल क्यों नहीं कर देते डॉक्टर, और क्यों दवाइयों पे इतना खर्चा कराते हैं, इंसुलिन पे क्यों इतना खर्चा कराते हैं। मगर ये सिर्फ इंसुलिन का मसला नहीं होता, ये करोड़ों अरबों हमारे सेल्स के अंदर रिसेप्टर लेवल पे प्रॉब्लम होता है, जिसको, और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, यानी कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता अब तक के हिसाब से। तो इसको आप समझ लें कि ये वाली बात कि कोई भी तरीका इलाज इंक्लूडिंग एलोपैथिक, होम्योपैथिक या हिकमत या जो भी है उसको क्योर तो कर नहीं पाएगा। हाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में सपोर्ट मिलती है, बट यहाँ लैक करते हैं रिसर्च एंड कंटिन्यूटी ऑफ दैट रिसर्च कि वो आउटकम बेस्ड हो। Alright. इसलिए हम इसको जब तक रिसर्च इज अप्रोप्रिएट ना हो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या बगैर एलोपैथिक मेडिसिन के डायबिटीज़ को कंट्रोल करना क्या मुश्किल हो, वो मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कैसे, और कुदरती इलाज के नताइज ज़ाहिर होने में कितना वक्त लग सकता है? हाउ लॉन्ग इट वुड बी? देखें, सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी ट्रेनिंग में जहाँ और एस्पेक्ट्स हैं वहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल का एक एस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि वो शुरू से उसी का आदी हो। और वंस अगर वो जीन्स डिटरमिन भी करता है, कैरी करता है, फादर मदर में डायबिटीज़ है, मोटापा है या जो कुछ भी है, और वो आगे जाके होता भी है, तो लाइफ स्टाइल उसका अच्छा होगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें रिस्पॉन्डर्स होते हैं, मतलब हर बंदा
ہر چیز کو رسپونڈ نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کو دوائیاں بھی لینی پڑ سکتی ہیں, بعض لوگوں کا صرف لائف اسٹائل سے بھی علاج ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کا تینوں چاروں چیزیں ملانے کے بعد بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ چیزوں کو ہم کنٹرول کر پائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اشرف فواد ہمارے ساتھ ہیں جو ایک بہت ہی پاکستان کے ریناؤن اور ایکسپرٹ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر ہیں. اس کے علاوہ شوگر, بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ کوئی اور ڈیزیزز یا کوئی اور تکلیف آپ کو ابھی ہے کرنٹلی, آپ اسے اگر فیس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں لائیو ٹیلی فون کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے ہیلپ لائن نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں, اسٹوڈیو کے ہاٹ لائن نمبرز بھی آپ کے سامنے, آپ فون اٹھائیے, کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب سے آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے, یو کین آسک ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکٹر. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے پرابلم کا سولوشن بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا جس کے لیے مجھے کہا تھا دوستوں نے کہ دوبارہ ضرور پوچھیے گا, کہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں اور کامنلی ہمارے یہاں موسٹ پرابیبلی وہ ضرور منتقل ہوتی ہیں, کنورٹ ہوتی ہیں, تو کیا ان کی بھی تشخیص اگر ابتدائی طور پہ ہی احتیاط کی جائے, ایک بچہ نوعمر بچے سے ہی اس کی احتیاط کا جو ایک لیول ہے وہ مینٹین کیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ میٹھا نہیں کھائے گا اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ شرارتیں نہیں کرے گا, سب باتیں تو چلتی رہیں گی. تو کامن سی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو کیا تشخیص کی جا سکتی ہے یا اس کو پریونٹیو کیئر کوئی پروگرام دے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں جینیٹک ڈیزیزز میں اگر براڈلی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. بعض چیزیں تو شارٹ ہوتی ہیں کہ وہ ٹرانسفر ہوں گی, جیسے آپ تھیلیسیمیا کی ایک ایگزامپل بہت کامن ہے, یہ تھیلیسیمیا لازمی ٹرانسفر ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے. لیکن نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں ایک جین نہیں کئی جینز انوالو ہوتی ہیں, تو اس کو ملٹیپل جینیٹک ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو اس کو ارلی آئیڈینٹیفائی کرنا, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوا, جیسے میں نے ابھی بات کری, تو لو برتھ ویٹ ہے تو اب وہ اس کا نارمل ویٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو ایکسٹرا فیڈ دے دے کے نارمل ویٹ کے قریب لاتے ہیں, جو کہ اس کے لیے اب اوور ویٹ ہو گیا. اچھا, تو یہ یہیں سے پریونشن اسٹارٹ ہونی چاہیے, جس کو کہا جاتا ہے پرائمورڈیل پریونشن. اور یہ ایون ماں اور بچے کا جب ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس وقت ماں کی غذا ڈٹرمن کرتی ہے کہ بچہ اندر سے جینیٹیکلی کس طریقے سے میک اپ ہو رہا ہے, اس کا پینکریاز, اس کا ہر آرگن ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے. تو بلکہ یہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی معاملہ پریونشن کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو ہیلدی, جیسے ابھی میں نے کہا, جہاں اس کے لیے اور آپ چیزیں سکھا رہے ہیں, اس کو تعلیم دے رہے ہیں, اسکولز میں, کالج میں بھی اور گھر پہ بھی, اس کو ہیلدی لائف سٹائل کا تھیم دیں, تاکہ جینیٹک, اب میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستانی ہونا ایک رسک فیکٹر ہے کہ بھئی اس کو ڈائبٹیز یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز, بلڈ پریشر یا ہارٹ ڈیزیز ہونے کے بہت چانسز ہیں. ابھی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لازمی ہونا ہی ہونا ہے, لیکن بہت چانسز ہیں. پاکستانی ہر تیسرا آدمی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ کرنا ہے. اور ایک پروگرام میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی سے کریں پورا, اور وہاں پہ پھر میں آپ کو گائیڈ لائنز دوں کہ بھئی کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلایا جا سکتا ہے. ساؤنڈز گڈ, بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بالکل کریں گے. وجہ یہ ہے کہ سر دیکھیں, جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو تو آپ بچا ہی رہے ہیں, ان کی کیئر آپ کر ہی رہے ہیں, میڈیکیشنز پوائنٹ آف ویو سے, ایوری کائنڈ آف سولوشن دیٹ یو آر گیون آلریڈی. لیکن جو آنے والی جنریشنز ہیں, ہاؤ کین وی سیو دیم, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. اور وہ تو آپ نے بہت اچھی خوبصورت بات ہے, آپ یقین کریں سن کے بہت زیادہ اسٹرینج بھی ہو رہا ہوتا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ پریونٹیو کیئر اتنا ارلی ایجز میں پاسبل ہے, سٹیج میں, کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی ہے تو کیئر کی جا سکتی ہے. وہ تشخیص ہمیں ہے آلریڈی, تو ہم جینیٹک ڈیزیز سے اسے بچا سکتے ہیں. بالکل بچا, اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک کالر کو شامل کروں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر اشرف فواد سن رہے ہیں, آپ بات کیجئے. سر میری عمر 72 سال ہے. جی. میں ایک ہلکی سی روٹی صبح کھاتا ہوں, ایک ہلکی روٹی شام کو کھاتا ہوں, اور میری شوگر لو ہو جاتی ہے. ٹیسٹ کراتے ہیں وہ کہتے ہیں نارمل ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھا دیکھیں, تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. صحیح ہے. آپ کی عمر آپ نے بتائی 72 سال ہے. جی جی اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ آن لائن. دیکھیے جب شوگر کی علامات لو ہونے کی ہیں لیکن چیک کرنے پہ نارمل آ رہا ہے, تو اٹ از سم تھنگ ایلس, کہ بھئی یہ ڈائبٹیز کا معاملہ
کس طرف جائے گا، اور اس کے لیے اور سپورٹ ٹیسٹ ہمیں چاہیے ہوں گے. تو علامات سے جیسے ہمارے یہاں ایک اس سوال کے توسط سے میں ایک سوال اور لیتا ہوں. لو بلڈ پریشر کی ٹرم بہت کامن ہے ہمارے یہاں، جو کہ ایز سچ نہیں ڈٹرمن ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طرح لو شوگر فیلنگ میں ہے لیکن پیپر اس پہ نہیں آ رہا رپورٹ پہ. تو آپ اپنے معالج سے رجوع کریں، اس کے سپورٹ ٹیسٹ ہوں گے. آپ کے جسم کے اندر اور کوئی ہارمون جیسے کہ انسولین اوور پروڈیوس ہو رہا ہو، تھائرائڈ کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو تو جس کی وجہ سے آپ کی علامات ایسی آ رہی ہوں. اسی طرح بلڈ پریشر کا اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ابھی بھی کلیئر کر دوں کہ اوپر والا بلڈ پریشر اگر 100 سے اوپر ہے، جس کو ہم سسٹولک کہتے ہیں، تو اس کو اب لو نہیں کہا جائے گا. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہوں کہنے پہ کہ جی پیز پھر اس کو ڈرپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ٹریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ایج 45-50 سے کراس کر رہی ہو تو نیچے والا بلڈ پریشر کو لو کاؤنٹ کرنا عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے. 40 بھی آ رہا ہوگا، 50 بھی آ رہا ہوگا تو اس کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے صاحب، میرا خیال آپ کو سیر حاصل جواب بھی مل گیا ہے اور یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو ایلوپیتھک دوائیوں کے جگر اور گردوں پر طویل مدتی اثرات کیا موصول ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو دوائیاں ایجاد کی جاتی ہیں اس کے پیچھے بہت اسٹرینجنٹ پروسیس ہوتا ہے. بینگ اے سائنٹسٹ ریسرچر ہم نے جیسے پبلیکیشنز کی ہیں اور دنیا بھر میں کام ہوتا ہے تو اس کے ٹرائلز کے کئی لیولز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ڈرگ اپروو کرائی جاتی ہے تو اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کو 21 ایج میں کتنے وزن پہ کتنی ڈوز دی جائے گی اور پھر کیا مانیٹرنگ کی جائے گی تو نقصانات نہیں ہوں گے. اس کو اگر میں سمپل مثال دوں، سائنٹیفک تو نہیں ہے، کہ جیسے ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو گاڑی کو دیکھ کر سنبھال کے چلاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی برا آؤٹ کم ہو. تو اسی طرح دوائی کا معاملہ ہوتا ہے. بٹ آپ یہ چیز انشور کریں کہ جو ڈاکٹر نے ڈیوریشن بتایا ہوا ہے اس ڈیوریشن پہ آپ واپس آئیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر آپ کا اسیس کرے گا اس دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے. ٹیسٹ جب کروانے ہوں گے تب ٹیسٹ کروائے گا اور پھر آگے لے کے چلے گا. ہم نے پچھلے 25 سال کا جو ہمارا ڈیٹا ہے بقائی ڈائبٹیز کے اندر اور یہ جو صحت مند پاکستان ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے اس کے اندر کسی دوا سے کنورٹ ہونا کسی کا کڈنی ڈیزیز میں یہ چیز پروو یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہو پایا ہے. ہاں کسی کی پتھری تھی یا کسی کو کوئی اور کڈنی پرابلم تھا، پروسٹیٹ کا پرابلم تھا، اس سے کڈنی خراب ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آیا ہے. لیکن اسی طرح لیور کا معاملہ ہیپیٹائٹس سے ریلیٹڈ آ گیا تو اب ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو اس دوائی سے نہیں ٹریٹ کرے گا، اس کو پھر انسولین پہ لے کر جائے گا. لیکن پیریوڈک وزٹ اینڈ اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایز یو ٹولڈ us before about exercise and all, so can fasting, yoga or other natural therapies help in reversing diabetes and high blood pressure? جی بالکل. دیکھیں اس میں اب ریمیشن آف ڈائبٹیز کی بات اس سال آفیشیلی انٹرنیشنل لیول پر لانچ کی گئی ہے، ریمیشن آف ڈائبٹیز. بٹ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بہت ارلی آئیڈینٹیفیکیشن ہو اور پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بندے کو بارڈر لائن کا بھی پہلے کا لفظ میں عام زبان میں یوز کر رہا ہوں، سائنٹیفک نہیں یوز کر رہا. تو بارڈر کا بھی بارڈر لیول اگر آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو وہاں پہ ریمیشن پاسبل ہے. اب اس میں لائف سٹائل بھی انوالو ہو جائے گا، ڈائٹ پلس ایکسرسائز، یوگا بھی ہو جائے گا، اسی طرح فاسٹنگ بھی ہو جائے گا. فاسٹنگ پہ میں ابھی دوبارہ آتا ہوں لیکن اگین میں یہ کہوں گا رسپونڈرز ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں. ایتھنیکلی دیکھا جائے تو سب کو آپ ایک جیسا نہیں ٹریٹ کر سکتے. ٹھیک بات ہے. تو ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ معاملہ ہوگا. ہم نے جو پاکستان کا ٹرائل کیا تھا اس کے اندر ڈائٹ اینڈ لائف سٹائل کے ریزلٹس ویسے نہیں ملے تھے جیسے یورپینز کوکیشینز کے اندر ملے تھے. تو اسی لیے ہم ایتھنیکلی ڈفرینٹ ہیں. تو ہمیں اپنے لیے جو ہمارے ٹرائلز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کرنی ہوگی جو پاسبل ہے، یعنی کہ ٹریٹمنٹ تک جانا ہوگا. فاسٹنگ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو دنیا بھر کانسیپٹ دے رہی ہے، اور ایک ہماری اسلامک فاسٹنگ. تو اسلامک فاسٹنگ کے تو بینیفٹس کے اوپر
کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سائنس اس کو پروف کرتی جا رہی ہے، اور اب وہ انٹرمیڈینٹ کی صورت میں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے پاس بھی اڈیپٹ کرنے چاہ رہی ہے. لیکن ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ویکلی روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کی ان کی ترتیب تھی، اور یہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، اس کی بھی ہماری اسٹڈیز ہیں، ریسرچز ہیں، تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ڈائبٹیز ریمیشن میں جا سکتی ہے. جو ارلی ڈائبٹیز ہو ہمیں دوائیاں بند کرنی پڑ سکتی ہیں اگر وہ اچھی طرح اس کو بیہیو کرے، کنٹینیو کرے. کیا اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے تحقیق ہی بولتی ہے، محقق ہی بول سکتا ہے، سائنٹسٹ ہی بول سکتا ہے. ان لوگوں نے ریسرچ میں اپنی عمر گزاری ہے، اور وہ ساری ڈیزیزز ان لوگوں نے تلاش کی ہیں جو ان فیوچر بھی ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، اور ان دا پاسٹ ہم فیس کر چکے ہیں جو چیزیں. یہ ہمیں اس کا سلیوشن پرووائڈ کر رہے ہیں. بس ضرورت اس عمر کی ہے، بندہ اگر بات کو مان لے، سمجھ لے، تو خدا کی قسم صحت مند ہو جائے گا پاکستان. اور بتاتا چلوں کہ اب ہوگا صحت مند پاکستان، کیونکہ ہم مل کر بنا رہے ہیں پاکستان. ARYB گلوبل ہیلتھ کو افورڈیبل اور ایکسیسیبل بنانے کے مشن کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے، اور اس مشن میں ARY کے بزنس سکسیس پارٹنرز بھی اپنا رول بھرپور طریقے سے نبھا رہے ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہیلتھ پارٹنر ایڈوانسڈ لیب کا، اور ڈینٹل پارٹنر ماڈرن کلینکس کا، اور تکافل انشورنس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس کا. اگر آپ بھی میڈیکل سیکٹر سے وابستہ ہیں، جیسے ہاسپٹلز، ڈاکٹرز، لیبز، آپ سب اسکرین پر موجود ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پر رجسٹر کریں اور ARYB گلوبل کے صحت مند پاکستان کے اس مشن میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ آدمی کو بناتا